अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोईद पीरज़ादा। इससे पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कैसे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मॉडल शुरू से ही फ्लॉड था। ये ऐसा ही था जैसे कोई बच्चा कंजेनिटल डिफेक्ट, जेनेटिक डिफेक्ट के साथ पैदा होता है और उसकी शुरू में ही मियाद ही नहीं होती ज़्यादा देर चलने की। और 1947 में कैलकाटा के लॉस के बाद ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर जो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक मॉडल और जो गवर्नेंस मॉडल वेस्ट पाकिस्तान की एलीट ने प्लेस किया, अपने थी तो उन्होंने बेहतरी करने के लिए प्लेस किया। जब वेस्ट पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट ने जूट की प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट की फैक्ट्रीज जो हैं उनको मशरकी पाकिस्तान में कायम किया, लेकिन बहुत जल्दी इस मॉडल ने मुख्तलिफ वजूहात से एक इकनॉमिक अपार्थाइड की शक्ल इख्तियार कर ली, जिससे बांग्लादेश के आवाम के अंदर, वहाँ के लोगों में और वहाँ की पॉलिटिक्स में शदीद इज़्तिराब पैदा हुआ। एक इकनॉमिक डेप्रीवेशन की, एक एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ की, एक्सप्लॉयटेशन की बड़ी शदीद फीलिंग वहाँ पे पैदा हुई, जिसका कोई मदावा जो है वो नहीं हो सका। लसानियत का भी इशू था, उर्दू का भी इशू था, और भी बहुत सी गलतियाँ थी। इन सब को मैंने एक्सप्लेन करने की पिछली वीडियो में कोशिश की। ये गलतियां इस नेचर की थी, ये जो पॉलिसी डिफेक्ट्स थे, ये जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स थे, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे, इनका हल निकल सकता था बतदरीज, साल बा साल, अगर मशरकी पाकिस्तान को हर साल, हर 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद किसी पॉलिसी मैयर में ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती, आज़ादी मिलती, ताकि आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज वो एक आज़ादाना रियासत की शक्ल इख्तियार कर लेता। लेकिन जब 1958 के अंदर पाकिस्तान में अयूब खान की मिलिट्री इंटरवेंशन हुई, मार्शल लॉ लग गया, तो जो छोटा मोटा रहा सहा पॉलिटिकल प्रोसेस कमज़ोर सा, जो कभी भी कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं था, लेकिन जैसा कैसा भी पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान, वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद की जो डेवलपमेंट्स हुई पॉलिटिकल ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान, वो एक पॉलिटिकल वॉइड में हुई, मार्शल लॉ के दरमियान में हुई। और 1970-71 तक जब इलेक्शन हुए 1970 के, तो सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी हुई थी, इतनी ख़राब हो चुकी हुई थी कि किसी एक मैयर से, पॉलिसी मैयर से उसे ठीक नहीं किया जा सकता था। और अभी भी उसे ठीक नहीं किया जा सकता था। लेकिन अभी भी जिसका मैं समझता हूँ कि जो बात बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी अफसोस की है कि सानेहा सकूत ढाका के 50 बरस जो गुजर चुके हैं, 50 बरस गुजरने के बाद भी अभी तक पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया में, पाकिस्तान के एकेडमिया में, पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान की सियासी जमातों में, पाकिस्तान के जितने भी मकतबा फ़िक्र हैं, उनके दरमियान इन वाक़यात के हवाले से कोई कंसेंसस नहीं है। जिसकी एग्जाम्पल ये है स्पेसिमन के तौर पर कि लोग समझते हैं कि अगर शेख मुजीबुर रहमान को ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाता, अगर शेख मुजीबुर रहमान को एक यूनाइटेड पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मान लिया रहा था, वो बन जाते प्राइम मिनिस्टर, तो शायद फिर पाकिस्तान जो है बच जाता। मेरा आर्गुमेंट ये है कि अगर शेख मुजीबुर रहमान को, ये मैं आप इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ 2-3 चीज़ों को, जैसे शेख मुजीबुर रहमान को अगर ट्रांसफ़र पार हो जाती, अगर पोलिश रेजोल्यूशन मंजूर हो जाती, तो क्या उसका फ़र्क पड़ता। देखिए, अगर 1971 के इलेक्शन के बाद शेख मुजीबुर रहमान को इस पूरे झगड़े के बाद ट्रांसफ़र पार हो भी जाती, तो शेख मुजीबुर रहमान दर हकीकत बनने को कानूनी तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन भी जाते। लेकिन दोनों सिस्टम्स में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान इतना फ़र्क था, तमाम जो पार के इंस्टीट्यूशन से, जैसे मिलिट्री है, आर्मी है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, इंडस्ट्रियल क्लास है, बिजनेस क्लास है, और तमाम तबके हैं, और जो फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्कल था, सेक्टर्स थे, ये सब वेस्ट पाकिस्तान से कंट्रोल होते थे। क्योंकि ज़ाहिर है वेस्ट पाकिस्तान ही था कराची और फिर इस्लामाबाद, जिसको कि बरतानवी साम्राज्य ने एक डोमिनियन स्टेटस दिया था। डोमिनियन स्टेटस तो ढाका को नहीं दिया था। तो जो सारी रियासत बनी थी और उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी, उसकी जो सारी पावर थी, वो इस तरफ थी। तो महज अगर शेख मुजीब को और अवामी लीग को पावर मिल भी जाती, तो शेख मुजीब बंगाली एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई ना कर सकते। ये जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का पाकिस्तानी सिस्टम था, वेस्ट पाकिस्तानी, इसने शेख मुजीब को एक्सेप्ट ही नहीं होना था, करना था, शेख मुजीब को चलने ही नहीं देना था। जैसे अभी हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद बैठ के पहाड़ी पे बनी गाला में कभी सोचते होंगे कि मैंने शायद, पता नहीं इलेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, पता नहीं मुझे वोट पड़े थे कि नहीं पड़े थे। यानी इमरान खान को पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने, जुडिशरी ने और पूरे सिस्टम ने, मीडिया ने इतना ज़िच कर दिया है कि इमरान खान की कुछ कर सकने की, डिलीवर करने की एबिलिटी जो है वो सीरियसली कॉम्प्रोमाइज़ है। तो सिस्टम जो है वो मैटर करता है
محض کسی کو ٹائٹل دے دینا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنا دینا میٹر نہیں کرتا. میرا انالیسس جو ساری میری آج تک میں نے جتنا اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر شیخ مجیب الرحمان 1971 میں ایک یونائٹڈ پاکستان کے پرائم منسٹر بن بھی جاتے تو شاید 6 ماہ 9 ماہ 1 سال سے زیادہ سروائیو نہ کر سکتے. ایک تو بنگالی جو نیشنلسٹ ہے، جو ان کی اپنی پارٹی تھی، ان کے اپنے جو سپورٹ بیس تھا، اس کی ایسپریشنز کو شیخ مجیب کبھی سیٹسفائی نہ کر سکتے. یا تو وہاں سے وہ ذلیل و خوار ہو جاتے یا ویسٹ پاکستان میں ان کے خلاف سازش ہو جاتی. ان اینی کیس وہ سروائیو نہ کر سکتے پولیٹیکل ہیل میں. اور جب وہ سیٹسفائی نہ کر سکتے بنگالی ایسپریشنز کو، اور 6 نکاتی جو ایجنڈا تھا 6 پوائنٹس کا، جس کو انٹلیکچولی ویسٹ پاکستان کی ایلیٹ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہی تھی. حالانکہ اس میں کوئی خرابی نہیں تھی. اگر آپ 18ویں ترمیم کو دیکھتے ہیں، 18ویں ترمیم میں جس طرح سے صوبوں کو ڈیولیوشن دی گئی ہے، ان کو اختیارات منتقل کیے گئے ہیں، اس کے تناظر میں جب آپ 6 پوائنٹ ایجنڈا کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی عجیب چیز نہیں تھی. اس میں ایک اکنامک پیرٹی اچیو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اکنامک اینڈ پولیٹیکل پیرٹی. لیکن ویسٹ پاکستان کے لیڈ نے کبھی بھی شیخ مجیب الرحمان کو 6 نکاتی ایجنڈے کو حقیقت میں امپلیمنٹ نہیں کرنے دینا تھا. پرائم منسٹر ہو سکتا ہے ان کو مان لیتے، اور انہوں نے ان کو ریزسٹ کرنا تھا، جس کے نتیجے میں خود بنگلہ دیش میں ایک نئی تحریک نے، بنگال نے، ایسٹ پاکستان میں ایک نئی تحریک ابھر سکتی تھی، جس میں شیخ مجیب اگر ساتھ نہ دے سکتے اپنی پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی کا، اگر ساتھ دیتے تو وہ زیادہ سے زیادہ اسرٹیو ہوتے. ان کے اور ویسٹ پاکستانی جو ایلیٹ تھی، سول ملٹری بیوروکریسی تھی، اس کے ساتھ ان کا کلیش اور کانفلکٹ بڑھتا چلا جاتا. اگر ان کے ساتھ کانفلکٹ نہ بڑھتا، ان کو اوبلائج کرنے کی کوشش کرتے، انہیں سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے، تو فارمر ایسٹ پاکستان کے اندر جو ہے ان کی پولیٹیکل صورتحال جو ہے وہ بہت پتلی اور بہت زیادہ نازک ہو جاتی. اور پھر شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی میں، خود شیخ مجیب الرحمان کی پوری موومنٹ کے اندر جتنا ہندوستان اس وقت تک پولیٹیکل اور فائنینشیل انویسٹمنٹ کر چکا ہوا تھا، ظاہر ہے ہندوستان بھی ایک سٹیک ہولڈر اور پلیئر تھا، اور اس قسم کے کسی پازیٹیو آؤٹ کم کو ہندوستان نے ممکن نہیں ہونے دینا تھا ان کی اسٹیبلشمنٹ نے. سو اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ اگر ہم شیخ مجیب کو پرائم منسٹر بنا بھی دیتے یونائٹڈ پاکستان کا، تو یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے اس نے 6 مہینے یا 1 سال چلنا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ ایک بہت ہی شدید ڈیڈ لاک ہو جانا تھا. اور اس ڈیڈ لاک کے نتیجے میں اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہونا تھا کہ جو فارمر ایسٹ پاکستان ہے اس نے ایک آزاد بنگلہ دیش کی شکل اختیار کرنی تھی، اس نے اپنی آٹونومی، اپنا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس جو ہے حاصل کرنا تھا. فرق یہ ہو سکتا تھا کہ جس طرح سے پاکستان کی افواج کو، پاکستان آرمی کو ایک ہیومیلیٹنگ طریقے سے سرنڈر کرنا پڑا، ہمیں ہندوستان کے نیچے جھکنا پڑا، اور پھر ہندوستان کے جھکنے کے نتیجے میں ہمیں شملہ اور ایکارڈ کرنا پڑا، جس میں ہمیں کشمیر کے حوالے سے یہ ماننا پڑا کہ اب ہم اسے انٹرنیشنل فورا میں نہیں اٹھا سکیں گے، یہ ہمارا ایگریمنٹ ہے، اب ہمیں صرف بائی لیٹرل اسے ڈسکس کر سکتے ہیں. وہ جو پروسیس تھا شکست و ریخت کا، وہ جو پروسیس تھا ہیومیلیشن کا، ہم اس سے بچ سکتے تھے اگر اس سٹیج پہ ٹرانسفر پاور جو ہے ہم 1971 کے الیکشن کے بعد شیخ مجیب الرحمان کو کر دیتے. یہ تو ہے ایک آسپیکٹ. اب جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سرنڈر کی ہیومیلیشن سے بچ سکتے تھے، تو جو دوسری چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ پولش ریزولوشن اور قرارداد ہے، جسے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اقوام متحدہ میں. یہ پہلی قرارداد نہیں تھی جو سیکورٹی کونسل کے سامنے آئی. سٹارٹنگ فرام 3 اور 4 دسمبر کم از کم 4 قراردادیں جو ہیں وہ سیکورٹی کونسل کے سامنے آئیں، اور ایک جنرل راؤ فرمان کا جو یونائٹڈ نیشن کے سامنے ایک پروپوزل تھا 10 دسمبر کا، وہ بھی آیا، جسے پاکستان کی GHQ نے، یحییٰ نے، پریزیڈنٹ یحییٰ نے ماننے سے اس وقت انکار کر دیا تھا. کیونکہ اب ریٹروسپیکٹ میں یہ لگتا ہے کہ جنرل راؤ فرمان کا جو بیسکلی ایک ڈیل میکنگ تھی یونائٹڈ نیشن کے ساتھ، وہ بہت بہتر ثابت ہو سکتی تھی ایز کمپیئر ٹو دی پولش ریزولوشن. جب ہم اس چیز کے اوپر آتے ہیں کہ کیا کچھ ممکن تھا لاسٹ مومنٹ میں کہ کم از کم ہمیں ہندوستان کے سامنے افواج پاکستان کو، پاکستان کے ایسٹ پاکستان کے گیرزن کو سرنڈر نہ کرنا پڑتا، تو پھر پولش ریزولوشن اور ذوالفقار علی بھٹو کا اس وقت کا جو کردار ہے وہ بڑا ایک مائکروسکوپ کے نیچے آ جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ادھر ہم ادھر تم. اصل میں انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا، یہ نعرہ، یہ کوئی چیز انہوں نے اپنے منہ سے کبھی نہیں بولی تھی. یہ تو ایک بڑے پرومننٹ پاکستانی جرنلسٹ تھے جناب سید عباس اطہر، جنہیں شاہ جی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پاکستان کے میڈیا میں، جو 1971 کی مارچ میں آزاد ایک اردو کا اخبار تھا، روزنامہ تھا، جس کے ایڈیٹر تھے، اور یہ انہوں نے اس کی ہیڈ لائن لگائی تھی. تاہم یہ بھی ہے کہ شاہ جی کے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. گو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا نہیں تھا، لیکن شاہ جی جب 1972 کے بعد مساوات اخبار کا حصہ بن گئے، اس کے ساتھ منسلک ہو گئے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اخبار تھا.
اور جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہوئی اور وہ جیل میں چلے گئے تو ذوالفقار علی بھٹو کی جو کتاب تھی اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، جس کو جیل سے اسمگل کر کے پبلش کیا گیا، وہ کام بھی اطہر عباس نے، شاہ جی صاحب نے، عباس اطہر نے کیا تھا. اور پھر جنرل ضیاء کی حکومت میں انہیں گرفتار بھی کیا گیا، انہیں لاہور کے شاہی قلعے میں لے جایا گیا، ان پر قید و بند کی صحبتیں ٹوٹیں، اور جب وہ اس قید سے نکلے تو وہ پاکستان چھوڑ کے جلا وطنی انہوں نے اختیار کی. وہ امریکہ چلے گئے جہاں پہ چائے خانوں میں کام کرتے رہے، اور جنرل ضیاء الحق کی موت کے بعد، اس حادثے کے بعد جو ان کے طیارے کا حادثہ ہوا، پھر شاہ جی پاکستان واپس آئے. تو اس بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے یہ ضرور لگتا ہے کہ شاہ جی نے جو ہیڈ لائن لگائی تھی ادھر ہم ادھر تم، اس کے پیچھے ذوالفقار علی بھٹو کا کوئی رول ہو سکتا ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے کسی پریس ٹاک میں کہیں شیخ مجیب کے ساتھ کھڑے ہو کے، اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے منہ سے ایسا کہا ہو. تاہم جب ہم آگے آتے ہیں 15 دسمبر 1971 میں، جہاں پولش قرارداد کے بارے میں یہ الزام ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اسے پھاڑا اور پھاڑ کے روتے ہوئے باہر نکل آئے. پولش قرارداد تو خیر انہوں نے نہیں پھاڑی، انہوں نے اپنے نوٹس پھاڑے، جو 2 صفحے تھے جس میں انہوں نے اپنے چیزیں لکھی ہوئی تھیں وہی پھاڑی. لیکن فیکٹ تو یہی ہے کہ وہ جو ان کا ایکٹ تھا پولش قرارداد کو ریجیکٹ کرنے کا، اسے منظور نہ کرنے کا، اور اس پہ یہ کہنا کہ یہ جو ہے یہ تو ایگریشن جو دشمن کی ہے میرے ملک کے خلاف، اسے لیجیٹمائز کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اگر کوئی چانس تھا پاکستان کے سرنڈر سے بچنے کا جو 16 دسمبر کو ہوا، وہ چانس بھی ختم ہو گیا. کچھ پاکستانی ڈپلومیٹس ہیں جیسے جمشید مارکر ہیں، ایمبیسڈر، کچھ اور بھی ہیں فارن آفس سے ریلیٹڈ لوگ، انہوں نے اس حوالے سے اپنے میموئرز اور کتابیں لکھی ہیں. ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ پولش قرارداد کو دن کے 12:30 بجے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ٹیک اپ کیا گیا تھا 15 دسمبر کو، اور اس وقت چونکہ فارمر ایسٹ پاکستان ہندوستان کا جو ٹائم تھا، بنگلہ دیش اور ہندوستان پاکستان کا، وہ 9 ساڑھے 9 گھنٹے آگے تھا نیو یارک کے ٹائم سے. تو اس وقت یہاں ویسے ہی رات کے 10 بج چکے تھے، اور اس وقت تک ہندوستان اور پاکستان کی فوجوں کے درمیان ایک سیز فائر ہو چکا تھا، اور یہ پلان تھا کہ اگلے دن پلٹن میدان میں پاکستان کی افواج نے سرنڈر کرنا تھا، جو ایک ہیومیلیٹنگ ایکسرسائز تھی، اور اس موقع پہ گراؤنڈ ریئلٹی تبدیل نہیں ہو سکتی تھی. تاہم ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ اے جی نورانی نے اس کے حوالے سے ایک بہت ڈیٹیل پالیسی پیپر، بہت ہی ڈیٹیل، بریلینٹ، جو میں آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں گا، جو پاکستانی جریدے کرائٹیرین میں بھی پبلش ہوا ہے، غالباً ری پبلش ہوا ہے. اس میں انہوں نے انالیسس کیا، اور انہوں نے بہت ڈیٹیل انالیسس کیا، اس کا سارے پوائنٹس انہوں نے اس میں دیے. اور ان کا انالیسس میں یہ بھی ہے کہ جو جنرل جیکب تھے، جو چیف آف سٹاف تھے ہندوستان کی ایسٹرن کمانڈ کے، جو رپورٹ کرتے تھے جنرل سیم مانک شاہ کو، وہ بڑی سخت ٹینشن میں تھے، بیکاز سام مانک شاہ ان کو کہہ رہے تھے کہ جلدی جلدی پروسیس کمپلیٹ کرو، اس لیے کہ سام مانک شاہ کو یہ پتا تھا کہ رشین جو ڈپلومیٹس اور رشین حکومت جو تھی وہ مسلسل ہندوستان پہ یہ دباؤ دے رہی تھی کہ ہم زیادہ دیر تک اس صورتحال کو نہیں روک سکتے، بیکاز اس سے پہلے سوویت یونین نے 1 سے زیادہ دفعہ اپنا ویٹو استعمال کیا تھا. سوویت یونین اس صورتحال سے بار بار ویٹو استعمال کرنے کی صورت ہے، کیونکہ دوسری طرف سے امریکہ کا، برطانیہ کا، فرانس کا دباؤ تھا کہ یہاں پر ایک سیز فائر ہونا چاہیے، یہاں سے فوجوں کو نکل جانا چاہیے. تو کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور سوویتس جو تھے وہ مسلسل انڈر پریشر تھے، بیکاز اس زمانے میں یہ پہلا ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہ کسی ایک اسٹیٹ نے ایک دوسرے سوویت جو سوورن اسٹیٹ ہے، جو یونائٹڈ نیشن کی ممبر ہے، اس کے اندر گھس کے اسے دورخت کرنے کی، اس کے اندر سے سیسیشنسٹ کی مدد کرنے کی کوشش کی. 1945 کے بعد سے، جب سے یونائٹڈ نیشن بنا، کسی ریاست نے اس قسم کی کوئی کوشش نہیں کی. کسی یونائٹڈ نیشن کی ممبر اسٹیٹ نے دوسری یونائٹڈ نیشن کی ممبر اسٹیٹ کو تباہ کرنے کی، ڈسٹروائے کرنے کی، کاٹنے کی کوشش نہیں کی. اس کے اندر انٹرنل ریبیلین کو اتنا کھل کے جو ہے سپورٹ نہیں کیا تھا. تو سوویت یونین کے اوپر بہت پریشر تھا کہ سوویت یونین جو ہے وہ ایک لیگلسٹک کانسٹیٹیوشنلی یونائٹڈ نیشن کے اندر وہ اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ. سو سوویت یونین واز بریدنگ آن ٹو انڈین گورنمنٹ، واز بریدنگ آن ٹو سام مانک شاہ، اینڈ سام مانک شاہ واز پوٹنگ پریشر آن جنرل جیکب کہ جلدی کرو، کیونکہ اگر یہ پولش ریزولوشن جو ان کو پتا تھا کہ آ رہی ہے، تو جنرل جیکب کے میموئر سے اور نوٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر پولش ریزولوشن کو رات کو ہی مطلب ہندوستان کے حساب سے، پاکستان ہندوستان کے ٹائم میں رات کو، لیکن اقوام یونائٹڈ نیشن میں دن کے 12:30 بجے 1 بجے اگر پولش ریزولوشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن بن جاتی، تو پھر سیز فائر کے ساتھ ساتھ ہندوستان اور پاکستان، کیونکہ ہندوستان کے لیے اس میں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھا، لیکن پاکستان کی فورسز کو وہاں سے ایویکویٹ کرنے کا موقع ملتا اور انہیں ہندوستان کے سامنے سرنڈر نہ کرنا پڑتا. کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ کوشچن اے جی نورانی نے
اپنے آرٹیکل پہ جو کرائٹیرین میں ان کا آرٹیکل چھپا ہے جو میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، اس میں انہوں نے یہ کویشچن اٹھایا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا اس میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا تھا۔ ایجی نورانی کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اگر اٹ واز ناٹ جسٹ این ایموشنل تھنگ، تو ذوالفقار علی بھٹو کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر پولش قرارداد ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اور افواج پاکستان کو، پاکستان کے ملٹری کو سرنڈر نہیں کرنا پڑتا، تو پریزیڈنٹ یحییٰ کین ہینگ آن ٹو پاور، ٹرانسفر اور ایوب دوسری طرف سے مجیب الرحمان، کیونکہ پولش قرارداد میں یہ تھا کہ عوامی لیگ کو اور شیخ مجیب کو ٹرانسفر پاور کی جائے، اس کو ایک گورنمنٹ کے طور پہ مانا جائے، تو وہاں پہ پاور مل جائے گی ایسٹ پاکستان میں شیخ مجیب کو، اور یہاں پر پریزیڈنٹ یحییٰ جو ہے وہ پریزیڈنٹ رہ جائے گا، اور ایوب اور بھٹو کو لگتا تھا کہ اس کا پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ مشکل ہے۔ بٹ دس از این انالیسس، دس از اے قیاس آ رہی، کیونکہ دوسری سائڈ سے یہ بھی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک ایکسٹریملی ایموشنل کیریکٹر تھا، بہت ہی جذباتی وہ شخص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں اس نے اپنے جذبات میں، اپنے سینس آف آنر میں ضیاء الحق کے ساتھ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا، اپنی جان کی معافی بھی نہیں مانگی، اپنی جان کے لیے راہداری بھی حاصل نہیں کی، کیونکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کی پاکستانی پالیٹکس اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بار بار جب آپ کے کی پولیٹیشین آپ کے سامنے ہی ہے، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، جب پھنس جاتے ہیں، جن کو پھانسی کا خطرہ نہیں بھی ہوتا، جن کو صرف یہی ہوتا ہے کہ جیل میں چند دن یا چند ہفتے گزارنے ہوتے ہیں، تو وہ پاموں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے لیے ایک راستہ ڈھونڈتے ہیں لندن جانے کا یا سعودی عرب جانے کا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کا کیریکٹر جو ہے وہ ڈفرینٹ تھا۔ سو اٹ از آلسو پاسبل، اگر آپ وہ سارے واقعات کو دیکھیں، جیسا کہ پاکستانی ڈپلومیٹس نے اپنی رائٹنگز میں آرگیو کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھا، اس کے لیے جو پولش قرارداد تھی وہ بہت ہی ہیوملیٹنگ تھی، بہت انسلٹنگ تھی، بیکاز اس میں ہندوستان کی ایگریشن کو لیجیٹیمیٹ کور دیا گیا تھا، بیک بائی سوویت یونین۔ اس کے علاوہ جو جنرل راؤ فرمان کا نیگوسیشن تھی یونائٹڈ نیشن کے ساتھ 10 دسمبر کی، اس کے بارے میں بہت زیادہ کنسنسس ہے انڈین اسکالرس کی طرف سے بھی اور پاکستانی سائڈ سے بھی، کہ اس کو اگر ایکسیپٹ کر لیا جاتا تو وہ پولش قرارداد سے بھی ایک بہتر سلوشن تھا۔ اسے اس وقت جی ایچ کیو نے کیوں نہیں مانا، یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ لیکن جب ہم پولش قرارداد اینڈ لیک آف سرنڈر پہ آتے ہیں تو ہمیں ساتھ یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ جتنی تیزی سے ہندوستان کی فوج جو ہے اس نے بارڈر کراس کیا اور وہ ڈھاکہ تک پہنچ گئی لٹرلی 11 یا 12 دن میں، یعنی 3 دسمبر یا 4 دسمبر کو انہوں نے بارڈر کراس کرنا شروع کیا اور 15 کو وہ ڈھاکہ کے باہر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس میں جنرل نیازی کی جو ساری مینجمنٹ آتی ہے، خود جنرل یحییٰ کی جو ساری مینجمنٹ آتی ہے، جو ملٹری کیپیبلٹی ہے، ڈیسیجن میکنگ ہے، وہ سیریسلی ایٹ کوسچن ہوتی ہے۔ اور اسی حوالے سے پھر ہمارے ذہن میں امپورٹنس آتی ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی، جسے بیسکلی وار انکوائری کمیشن کے طور پہ اسٹیبلش کیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو نے اسٹیبلش کیا پریزیڈنٹ بننے کے بعد دسمبر 1971 کے اندر، اور اس کی پہلی رپورٹ جو ہے وہ 1972 میں آئی۔ اس کی 12 کاپیز تھیں۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 12 کی 12 کاپیز کو ڈسٹروائے کر دیا گیا، غالباً ایک کاپی آخر میں جی ایچ کیو میں تھی، شاید اس کو بھی ڈسٹروائے کر دیا گیا، اور یہ رپورٹ جو ہے کبھی منظر عام پہ نہیں آ سکی۔ اب سے کوئی 15-20 برس پہلے ایک رپورٹ لیک ہو گئی ہندوستان میں انڈیا ٹوڈے کو، پاکستان میں ڈان کو، جس کے اقتباسات کو ان دونوں پبلیکیشنز نے پبلش بھی کیا تھا۔ اور لیکن اب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اوریجنل حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں تھی، بلکہ اس کی سپلیمنٹری رپورٹ تھی، بیکاز اس رپورٹ کا ایک اوریجنل پارٹ تھا جو 1972 میں گورنمنٹ کو سبمٹ کیا گیا، جس کی 12 کاپیز تھی۔ ایک اس کی سپلیمنٹری رپورٹ تھی جو 1974 میں اس وقت کمپلیٹ ہوئی جب پریزنر آف وار ہندوستان سے واپس آئے، اور مزید اس میں کوئی 900-800 ہزار انٹرویوز جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے گئے۔ پہلی رپورٹ کے لیے 226 انٹرویوز شاید کنڈکٹ کیے گئے تھے۔ تو جو رپورٹ لیک ہوئی ڈان کو اور انڈیا ٹوڈے کو، وہ سپلیمنٹری رپورٹ تھی، حمود الرحمان رپورٹ، وہ اوریجنل رپورٹ نہیں تھی۔ بہرحال حمود الرحمان رپورٹ کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس رپورٹ میں اس میں ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ بہت سے جو جنرلز تھے، جو یحییٰ خان اور یحییٰ خان کے آگے پیچھے اس کی جو ہنتا تھی، ان کے پبلک ٹرائلز ریکمینڈ کیے گئے تھے۔ اسی طرح چند ٹاپ سول سرونٹس کے پبلک ٹرائل ریکمینڈ کیے گئے تھے۔ ان پہ الزام کرپشن کا بھی تھا، ان پہ الزام انیفیشنسی انکمپیٹنس کا بھی تھا، ان پہ الزام وومنائزنگ کا بھی تھا، انسینسٹیوٹی کا بھی تھا۔ تو وہ جو بیسکلی وہ ٹرائلز تو ہونے چاہیے تھے، مطلب 1971 کے ڈیبیکل کے بعد کسی کو اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرایا جانا بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ جس طرح سے سقوط ڈھاکہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اسی طرح فیوچر جنریشنز کے پوائنٹ آف ویو سے مستقبل کی پیش بندی اور پلاننگ کرنے کے حوالے سے بہت ضروری تھا کہ چند لوگوں کو، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو ہینگ ہی کرنا تھا، بات یہ ہے کہ آپ کو ڈس آنریبل ڈسچارج کرنے تھے، لوگوں پہ الزام دینا تھا، ان کو کچھ نہ کچھ سزا دینی تھی۔ وہ پروسیس بھی کمپلیٹ نہیں ہوا پاکستان میں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ٹریجڈی ہے۔ اس میں مجھے ایک اقتصاب جو ہے، ایک ٹکڑا میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، A Stranger in My Own Country۔
اور یہ کتاب لکھی ہے میجر جنرل ریٹائرڈ خادم حسین راجہ نے، جن کی وفات اور رحلت ہوئی ہے 1999 میں. وہ اس وقت ان کو وہ واپس آ گئے تھے، آئی تھنک سقوط ڈھاکہ سے کچھ عرصہ پہلے ان کو ریلیو کر دیا گیا، واپس آ گئے. لیکن وہ اپریل 1971 میں ڈھاکہ میں موجود تھے جب جنرل ٹکا نے اپنا ملٹری آپریشن کیا 25 مارچ کو، اور ملٹری آپریشن کے شروع ہونے کے بعد کمانڈ چینج ہوئی اور اپریل 1971 کے اندر جنرل نیازی جو ہیں انہیں کمانڈ دے دی گئی. اب یہ ایک سین جو ہے وہ دیکھنے والا ہے. جنرل نیازی جو ہے وہ ان کمانڈ ہے. یہاں سے میں پڑھتا ہوں، دس از پیج نمبر 97 آف دس بک جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. In other words, all operations were conducted through me. We assembled in the operations room at 4 p.m. as usual. The last to enter was Niazi, who was wearing a pistol holster on his web belt. He announced that he had assumed command with immediate effect. He gave out some routine instructions for the future, including that all officers were to wear a pistol when in uniform. There was a sprinkling of Bengali officers in the gathering. To our consternation, Niazi became abusive and started raving. Breaking into Urdu, he said, میں اس حرامزادی قوم کی نسل بدل دوں گا، یہ مجھے کیا سمجھتے ہیں. Let me repeat the words again. He said, میں اس حرامزادی قوم کی نسل بدل دوں گا، یہ مجھے کیا سمجھتے ہیں. پھر آگے words آ جاتے ہیں. He threatened that he would let his soldiers loose on their women folk. There was a pin-drop silence at these remarks. Officers looked at each other in silence, taken aback by his vulgarity. The meeting dispersed on this unhappy note with sullen, sad faces. The next morning, we were given sad news. A Bengali officer, Major Mushtaq, who had served under me in Jaisur, went into a bathroom at the command headquarters and shot himself in the head. He died instantaneously. A brilliant officer, he was dignified and self-respecting. I knew the officer well, and his memory will always live with me. It is a pity that he should have been the first casualty of Niazi's words and deeds. ہم نے کئی دفعہ یہ ڈسکس کیا کہ فارمر ایسٹ پاکستان کے وار تھیٹر میں کتنی کلنگ ہوئی، اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں، کئی ویلاگس میں، کئی پروگرامز میں رائٹنگز کے ذریعے اس کو ایکسپلین کیا کہ جو کلنگ کے فگرز آپ کو نیٹ پہ ملتے ہیں، اور جو الزام اس وقت لگایا ہندوستان کے ذرائع ابلاغ کی طرف سے، بنگلہ دیش کے ذرائع ابلاغ کی طرف سے، کہ 30 لاکھ بنگالیوں کو قتل کیا گیا اور 2-3 لاکھ عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کو ریپ کیا گیا، وہ الزامات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. یہ حقیقت ہے. دس از ناٹ اے ڈینائل، نو ڈینائل کہ وہاں پر تھاؤزنڈز آف پیپل ور کلڈ، بٹ دیز ور ناٹ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز. بہت کلنگ ہوئی وہاں پہ، اور اس کے بارے میں ڈفرینٹ قسم کے فگرز جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن بیفور آئی ٹاک اباؤٹ دی کلنگس، یہ جو ایٹیچیوڈ تھا جنرل نیازی کا، یہ وہ ایٹیچیوڈ تھا، یہ وہ ذہنیت تھی جسے افواج پاکستان کو بیئر کرنا پڑا، پورے پاکستان کو، پورے پنجاب کو بیئر کرنا پڑا. یہ ایک شخص یا چند آفیسرز کی ذہنیت اور تھنکنگ اور ان کا کیریکٹر تھا. یہ پوری فوج کا کیریکٹر نہیں تھا، یہ پورے ملک کا کیریکٹر نہیں تھا، یہ پنجاب کا کیریکٹر نہیں تھا. لیکن وہ جو کراس ہے، جیسے کہتے ہیں انگلش میں، وی اسٹل بیئر دیٹ کراس. اس شخص کو تو کم از کم حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں ریکمینڈ بھی کیا گیا تھا، اس شخص کو تو کورٹ مارشل کے بعد سزا ملنی چاہیے تھی فار انیفیشنسی، فار انکمپیٹنس اینڈ فار ہز ولگیرٹی اینڈ فار ایکٹنگ لائک ٹوٹلی لائک unbecoming of an officer. بہرحال کمنگ بیک ٹو دی کلنگ ایشو، اس پہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے، اسی لیے میں نے ان دونوں ویڈیوز میں اس پہ کوئی بہت زور نہیں دیا. کہ ظاہر ہے پاکستان کا انتہائی بلیگرڈ ایک گیرزن تھا جس کی ٹوٹل اسٹرینتھ 45-46,000 تھی. 3 ڈویژن یہ فوج تھی جس پہ 11,000 سپورٹ ٹروپس ہے. اس میں ایکچوئل جو فائٹنگ فورسز تھیں وہ صرف 34,000 تھے. اور فارمر ایسٹ پاکستان کا جو ٹیریٹری ہے، جس پوری ٹیریٹری میں انسرجنسی تھی، وہ تقریباً 1,48,000 اسکوائر کلومیٹر یا 1.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے. تو یہ اس فورس کی کیپیسٹی میں ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ بہت افیکٹولی طور پر کچھ بھی کر سکتے. اور جس قسم کے ان پہ الزامات لگے ہیں، اس کی کوئی بھی کنکریٹ مٹیریل ایویڈنس جو ہے کبھی دنیا کے سامنے نہیں آ سکی. جو اس وقت کے 1972 میں انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ تھے، اور پھر بعد میں جو کتابیں چھپی، ان میں محتاط اندازہ یہی تھا کہ 200 سے 300,000 کے درمیان تھیٹر آف وار میں ڈیتھس ہوئیں آف آل سائڈس. جس میں لیکن جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تھی، جس کی سپلیمنٹری رپورٹ لیک ہو گئی، اس میں جو فگر تھا وہ 26,000 کا تھا. اور جو بک لکھی ڈیڈ ریکننگ، جو بہت ویل ریسرچ ہو گیا. اگر ایک کتاب آپ کوئی پڑھنا چاہیں 1971 کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، تو ڈاکٹر شرمیلا بوس کی جو کتاب ڈیڈ ریکننگ ہے، میموریز آف 1971 بنگلہ دیش وار، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جتنی بھی اور کتابیں پاکستانی اور انڈین سورسز نے لکھی ہیں، دے اسٹینڈ نو ویئر کلوز ٹو دس بک، بیکاز آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کتاب کو. اسپیشلی اس کا جو چیپٹر ہے مارچ
71 की जो मिलिट्री ऑपरेशन पे जो चैप्टर है, पेज नंबर मेरे पास ये 2011 का एडिशन है, इसके पेज 47 से आई थिंक 73 तक के जो चैप्टर है, इसको आप पढ़ें तो आपको इस किताब की ब्रिलियंस का, बिकॉज ये किताब, बाकी जो किताबें हैं वो ज़्यादातर उन लोगों ने लिखी हैं जो आई विटनेस अकाउंट्स दे रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव अकाउंट दे रहे हैं। जैसे भी आपको मैंने जनरल खादिम हुसैन राजा का मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव अकाउंट दिया, लेकिन ये किताब डिस्क्रिप्टिव भी है, शर्मिला बोस की किताब, और इसमें एनालिसिस भी है, इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है तमाम चीज़ों का, और आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। बल शर्मिला बोस ने चूँकि तमाम जगहों पे ट्रैवल किया, और वो तमाम जगह जहाँ पर इल्ज़ाम था या जहाँ की खबर थी कि यहाँ मैसेकर्स हैं, यहाँ पे मैस ग्रेव्स हैं, उन्होंने उन जगहों पे जाके बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड देखे, लोगों से मुलाकात की, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड देखे, बांग्लादेश की गवर्नमेंट के रिकॉर्ड देखे, और उन्होंने एस्टिमेट किया कि इस थिएटर ऑफ वॉर के अंदर 50,000 से 1.5 लाख के दरमियान टोटल लॉस ऑफ लाइफ की डेथ्स हुई 1970-71 के अंदर, सिविल वॉर में, एक्चुअल वॉर में और सारी चीज़ में। लेकिन ये जो किलिंग है, ये जो डेथ्स हुई, ये किसी एक साइड की नहीं हुई, ये एक सिविल वॉर थी, इसमें सारी साइड्स की ये डेथ्स हैं, जिसमें बंगाली डेथ्स भी हैं, वेस्ट पाकिस्तानी सिविलियंस की डेथ भी हैं, पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की भी डेथ्स हैं इसके अंदर, और फिर इसके अंदर जो है रज़ाकारों की डेथ्स हैं, और सबसे बढ़ के जो सबसे बड़ा डेथ कंपोनेंट है, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है डेथ्स का, वो बिहारीज़ का है। अब यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि शेख मुजीबुर रहमान ने एक जनरल पार्डन इशू किया 1972 में, और वो जनरल पार्डन ये था कि वॉर ऑफ लिबरेशन में जिन लोगों ने जो भी किया है, उन्होंने जो भी एक्शंस किए हैं वॉर ऑफ लिबरेशन को और शेख मुजीबुर रहमान के विजन को अचीव करने के लिए, तो उन्हें एक जनरल पार्डन दिया गया। लेकिन वो पार्डन उनको दिया गया स्टार्टिंग फ्रॉम 25th of March 1971 टिल 28th of February 1972। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, पाकिस्तान की अफवाज ने तो 16 दिसंबर 1971 में सरेंडर कर दिया, उसके बाद तो कोई किलिंग वो कर ही नहीं रहे थे वहाँ पे, वो तो इंडियन आर्मी की कस्टडी में थे। तो जो मैसिव किलिंग हुई, वजह क्या थी इसकी वजह ये पता चलती है कि 16 दिसंबर से लेके 28 फरवरी तक जो मैसिव किलिंग हुई, जो दरियाओं में क्लम्प्ड लाशें जुड़ी हुई हैं, पहाड़ों की तरह बह रही हैं, वो उन मजलूम बेचारे बिहारियों की थी जो प्रो पाकिस्तान थे और जो स्टेट के लॉयलिस्ट थे, जिन्हें मुफ्ती बानी ने मैसेकर किया। और वेयर एज, जैसा कि डॉक्टर शर्मिला बोस ऑब्जर्व करती है कि पाकिस्तान के अंदर एक शदीद सेंस ऑफ गिल्ट पाया जाता है, पाकिस्तान में एक बड़ी रिफ्लेक्शन हुई है इस पूरी चीज़ में। 100 से ज़्यादा किताबें, फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज इस हवाले से बन चुकी हैं, और ये आपके सामने देखें, हर साल हम इसका एनालिसिस करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, अपने जुराइम को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश के अंदर इस हवाले से कोई सोल सर्चिंग नहीं हुई, बहुत कम है। कुछ बांग्लादेशी डिसिडेंट एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं, अपना एनालिसिस दिया, मैं फिर किसी वीडियो में उसका जिक्र करूँगा, शायद अगली दफ़ा ही कर दूँ। लेकिन बहुत कम सोल सर्चिंग हुई है बांग्लादेश में कि खुद मुफ्ती बानी का और अवामी लीग के वर्कर्स का इस पूरी सिविल वॉर के दरमियान में क्या कैरेक्टर था। इसके अलावा एक और मैंने मसलसल देखा है कि बांग्लादेश जो है वो इकोनॉमिकली उसने बड़ा बेनिफिट किया पाकिस्तान से अलग होके। डेफिनेटली अल्लाह का बहुत शुक्र है, माशाल्लाह इस वक्त बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो $300 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी, विच इज़ नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम बिगर देन द पाकिस्तानी इकोनॉमी पर कैपिटा। उनकी इस वक्त हिंदुस्तान से भी बेहतर है। लेकिन उसकी वजूहात क्या है? उसकी कोई वजूहात ये तो खाली नहीं है कि पाकिस्तान से सेपरेशन के नतीजे में बंगाली इकोनॉमी हैज़ डन वेरी वेल, बिकॉज पहले 30 साल तो 2004-5 तक तो इट हैज़न्ट रियली डन वेल। उसकी क्या वजूहात है, मैं एक और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।